अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के प्रोग्राम के स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जमात इस्लामी का जो सिट इन है वो इख्तिताम पजीर हुआ हुकूमती मुआहिदे के बाद। जहां एक जानिब ये मुआहिदा हुआ हुकूमत के साथ, वहीं दूसरी जानिब हुकूमती भी एक ऐलान बड़े दबंग तरीके से किया गया। वो ऐलान क्या था? जी हाँ, बिजली जो फ़ी यूनिट है वो दोबारा से महंगी कर दी गई, ₹2.53। आखिरकार एक बहुत बड़ा सवाल है जिसने मेरे दिमाग में तो जन्म लिया कि ये जो सिट इन है इसका हासिल क्या रहा। इसका जवाब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद हम रुख करेंगे कुछ बांग्लादेश की सिचुएशन की जानिब, जहां इंटरिम गवर्नमेंट तो आ गई लेकिन जो बांग्लादेश की सिचुएशन है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। मगर क्यों? ये जो प्रोपेगेंडा है इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जवाब दे सकें इन तमाम प्रोपेगेंडाज का। उसके बाद जानेंगे गज़ा की मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये जो कशीदगी है पूरे खित्ते तक फैलाने के बाद इजराइल को लगाम क्यों नहीं डाली जा रही। और प्रोग्राम के इख्तिताम में हम पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से बहुत अहम फैक्ट्स हैं उनको रिवील करेंगे और देखेंगे जानेंगे कि कौन सा मुल्क है जो कि इन ओलंपिक्स में हमें नज़र नहीं आया और क्यों। इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे बासित साहब से। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच मुंतहा, और देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग जमात इस्लामी को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आए तो थे बिजली का कम करवाने और ये कौन सा मुआहिदा हुआ जिसके नतीजे में बिजली मजीद महंगी करना पड़ी। हाँ, ये मेरे ख्याल में चूँकि जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया है कि 45 दिन दिए गए हैं हुकूमत को कि आप 45 दिनों के अंदर अंदर ये सारा मामला ख़त्म करें। जमात इस्लामी के पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली फौरी तौर पे जो ही ये धरना ख़त्म हुआ और ये यूनिट जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया, तो नज़र तो ये आता है कि जमात इस्लामी को एक जाविये से अगर आप देखिए तो हुकूमत ने एम्बैरस तो किया है और बड़ी ज़बरदस्त चाल चली उन्होंने। लेकिन दूसरी जानिब मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए मामला तो कोई नया मामला नहीं है ना, कई दहाइयों से चल रहा है। 1996 से अगर आप देखिए तो ये मुआहदे हो रहे हैं और IPPs के जो है हम जकड़े हुए हैं। तो अगर ये आप तसव्वुर किया, ये ख्याल किया जाए कि जी बस जमात इस्लामी ने धरना कर दिया तो ये मामलात फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, तो ये भी मैं समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी हमारी। लेकिन जमात इस्लामी को मैं ज़रूर क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को हाईलाइट किया, और अगर 45 दिनों में भी मामला ख़त्म हो जाता है तो भी जमात इस्लामी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो लेट जमात इस्लामी, उनको इस तरह हमें नहीं करना चाहिए पेश के जी ये उनकी वजह से हो गया है। वो एक अच्छे कॉज के लिए बाहर आए थे और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस यहाँ नहीं फैलाई, अपना धरना पीसफुली दिया। बाकी शहरों में भी अभी एहतजाज करते रहेंगे, रैलीज भी होती रहेंगी, लेकिन 45 दिनों के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्रेडिट गोज टू जमात इस्लामी फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू। बासित साहब, आपने जमात इस्लामी को भी क्रेडिट दे दिया, हुकूमती चाल को भी क्रेडिट दे दिया। क्रेडिट तो मैंने नहीं दिया उनको, चालबाजी लेकिन एडमायर तो कर लिया ना। एडमायर नहीं करता मैं तो, उनको सिर्फ अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि हुकूमतें इस तरह भी चलती हैं। सियासत का नाम यही है, ये मैकियावेलियन सियासत है। दैट्स परफेक्ट। सो प्लीज आंसर मी कि इन 45 डेज का ये जो टाइम स्पैन है इसमें ₹2.53 अभी महंगी की नहीं, अभी शायद और महंगी हो जाए। That's the question. So, एक हफ्ते के बाद या 4 दिन के टाइम स्पैन के बाद और महंगी, ₹3, ₹5, ₹7, 45 डेज में ₹25 तक मजीद महंगी फी यूनिट करने के बाद अगर वो जमात इस्लामी का जवाब इस तरह देते हैं कि ठीक है हम ₹20 और सस्ती कर देते हैं। जमात इस्लामी का देखिए जो असर उनका जो मुतालबा है ना वो ये नहीं है। मुतालबा ये है कि IPPs के जो एग्रीमेंट्स आपने किए हैं उनमें से कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं वो तो अपनी मुद्दत पूरी भी कर चुके हैं। बिल्कुल। जो कैपेसिटी चार्जेस देते हैं आप उनको कम कीजिए। वो ज़रा थोड़ा सा एक टेक्निकल मसला है, शायद मेरी समझ में वो नहीं आता होगा और बहुत से हमारे देखने वालों को भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन वो एक बड़ा टेक्निकल इशू है। उसको अगर हम ये हमारा ख्याल लगे 1-2 दिन में मसाइल, और जमात इस्लामी को भी आई एम श्योर ये बात बिल्कुल इस चीज़ का एहसास या इदराक था कि ये 1-2 दिन के धरने से ख़त्म नहीं होता। इसमें एटलीस्ट उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया है, और अगर 45 दिनों का गवर्नमेंट ने वक्त मांगा है तो लेट्स होप कि किसी अच्छे अंजाम तक पहुंचेगा। हमारी एक मसला ये है कि वी आर वेरी गुड एट जंपिंग द गन।
ہم فوری طور پہ کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں اور میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ایک اچھی ایفرٹ ہوئی ہے, عوام کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیا گیا ہے, اس کو اپریشیٹ اور جمہوری طریقے سے کیا گیا ہے, کوئی وائلنس نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو اس کو آپ اپریشیٹ تو کیجئے نا. انہوں نے ایک چیز ہائی لائٹ, ہم ہر چیز میں سازش کیوں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات ہے. کیونکہ ہمارا ماضی اتنا شاندار نہیں رہا, شاید عوام بھی فرسٹریٹڈ ہیں, ان کا خیال یہ تھا کہ جی بس یہ جب دھرنا ختم ہوگا تو بجلی 80 روپے یونٹ سے 5 روپے یونٹ تک آ جائے گی, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ایکسپیکٹڈ نیوز تو یہی تھی کہ 2 روپے 53 پیسے سستی کر دی گئی. ابھی تک جماعت اسلامی نے نہیں کہا کہ انہوں نے دھرنا اپنا ختم کر دیا, ابھی ریلیز وہ کرتے رہیں گے, پریشر اپنا سسٹین رکھنے کی کوشش کریں گے پیسفلی. لیکن لیٹس ہوپ کہ 45 دن کے بعد جب دوبارہ یہ آپس میں آئیں جماعت اسلامی اور حکومت, تو کچھ اچھے مثبت نتائج ہمیں نظر آئیں. صحیح, اتنی سی بات ہے. صحیح. سو یہ جو تمام معاملہ ہے, اس میں جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں, ان کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کا تو کوئی رول ایسا, وہ نیگوشیٹ جو مذاکراتی ٹیم تھی اس میں تو موجود تھے. بالکل. اب رول کیا ہے آئی ڈو ناٹ نو, لیکن ہمیں افراد سے مطلب نہیں ہے, سچی بات ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک مذاکرات ہوئے, اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا, 45 دنوں کا وقت دیا گیا ہے کہ حکومت کو. لیکن یہ ایک بات یاد رہے کہ حکومت نے, جو جماعت اسلامی کے امیر نے بھی ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ریویو کریں گے. ریویو کرنے سے کوئی فرق پڑے گا نہیں ایکچولی. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو ری اوپن کیا جائے, ان تمام چیزوں کو. ریویو تو پہلے ہی بہت دفعہ کرتے رہے ہوں گے, لیکن کوئی انجام نکلا نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا اسٹریٹجی ہے ٹو کیپ دا گورنمنٹ انڈر پریشر. لیٹس ہوپ کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف ان کو ملے گا, ہم جیسے لوگوں کو ریلیف ملے. دیٹ از دا پوائنٹ. یہ جو ہے مین کنسرن ہمارا یہی ہے. بالکل. سو کوئکلی ڈسکسنگ اباؤٹ بنگلہ دیش. ہاں جی. سو سب سے پہلے تو پروپیگنڈاز کا ہم نے جیسے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا, سو اس پروپیگنڈا کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں, ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر اور دا فیٹ آف شیخ حسینہ واجد؟ شیخ حسینہ, دیکھیے شیخ حسینہ کا فیوچر تو بڑا برائٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو دیکھیے بھارت میں اس وقت موجود ہیں, اور بھارت میں چونکہ وہ اس وقت موجود ہیں, ہنڈن ایئر بیس جو ہے نا غازی آباد میں, دہلی میں, وہاں پہ ان کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, تو مشکل میں تو ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے سائمہ واجد, وہ بھی نیو دہلی میں ہوتی ہیں, اور وہاں پہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی ریجن میں ڈائریکٹر بھی ہیں. ان کی بھی ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی, بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. شاید مودی صاحب نے کہا ہوگا تو اسی کی کر رہے ہو بھائی, میرا ٹویٹ ہی کافی ہے. ٹویٹ ہی کافی ہے, ان کا بھی ٹویٹ, ان کا ٹویٹ اس سے ہی بات کرتے ہیں. لیکن بہت سے دیکھیے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ چلی جائیں گی یو کے, کیونکہ وہاں ان کی بہن ہوتی ہیں شیخ ریحانہ, وہاں ہوتی ہیں. پھر ان کی جو بھانجی ہیں شیخ ریحانہ کی دختر نیک, ٹولپ صدیق, وہ وہاں کی لیبر ایم پی بھی ہیں, ابھی الیکٹ ہو کے آئی ہیں, اور پھر وہ سیکرٹری ٹو دا ٹریجری بھی ہیں, امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کر رہی ہیں لیبر کی حکومت میں. تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس جی وہ اپلائی کہیں گی اور وہاں پہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم ملے گا. لیکن ان کے جو رولز ہیں نا, قوانین ہیں, بڑے سخت ہیں اسائلم کے حوالے سے. اسائلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں برطانیہ میں اور وہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی جو پھر ایگزامن ہوتا ہے, کورٹ میں جاتا ہے کہ آیا یہ اسائلم جو شخص مانگ رہا ہے یہ درست بھی ہے کہ نہیں. لیکن اگر آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں اور اسائلم کلیم کر رہے ہیں, تو وہ اسائلم ریکویسٹ آپ کو انٹرٹین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں فرسٹ سیف کنٹری. فرسٹ سیف کنٹری تو ان کے لیے بھارت ہے, کیونکہ وہاں پہنچ گئی ہیں نا, اپنے ملک سے وہ بھارت پہنچ گئی ہیں. اب وہ ان کا کہنا ہے کہ یہیں رہیں اب اور یہیں پہ اسائلم لیں, کیونکہ یہ بھی ان کے لیے سیف کنٹری ہے. دوسرا لوگوں کا خیال تھا کہ شاید فن لینڈ چلی جائیں, فن لینڈ میں ان کے بھانجے ہوتے ہیں. اور پھر کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ چلی جائیں. امریکہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں سجیو واجد, شاید سجیو واجد نام ہے, لیکن امریکہ تو امپاسبل ہے. یو کے بھی مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ یو کے میں بھی بہت بنگالی جو ہے نا, بنگلہ دیش کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تو وہاں بھی ان کا جانا آئی ڈو ناٹ نو. لیکن فی الحال مجھے لگتا یہی ہے کہ بھارت ہی میں رہیں گی, بھارت میں ہی رہیں گی وہاں پہ, یہاں زیادہ بہتر ہے. ان کی بیٹی بھی یہاں پہ ہیں. اور جب یہ معاملہ, لیکن ایک بات یاد رہے کہ خالدہ ضیاء جو اپوزیشن لیڈر تھیں اور قید میں تھیں بڑے عرصے سالوں سے, انہوں نے ایک بیان اپنے کہہ دیا ہے
کہ جی ہمارا مودی انڈیا کے ساتھ تعلقات میں وہ گرمجوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مودی صاحب نے اور خاص طور پہ مودی صاحب نے شیخ حسینہ کو بہت پروموٹ کیا اور ان کی جو فاشسٹ پالیسیز تھیں ان کو سپورٹ کیا. اور پھر کچھ آوازیں سننے کو بھی آ رہی ہیں بنگلہ دیش میں کہ جی شیخ حسینہ کو واپس بنگلہ دیش بھجوایا جائے تاکہ ہم ان میں مقدمہ چلائیں. 465 لوگ مارے گئے، جان بھاگ ہو گئے پچھلے 3 ہفتوں میں، تو مقدمہ تو بنتا ہے شیخ حسینہ پہ. تو اس قسم کی آوازیں بھی سننے کو مل رہی ہیں. اب کہاں جاتی ہیں؟ ایک اور بھی جو میرے کچھ تھوڑے بہت جو میں نے کچھ لوگوں سے بھارت میں بات کی تو مجھے یہ بھی تاثر ملا کہ اس وقت بھارت کی حکومت بہت سے ممالک سے بات کر رہی ہے یورپ میں. ان کا انٹرسٹ یورپ جانے میں ہے، اور ان کا خیال، اور سائپرس ایک کنٹری ہے جس کو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے بات چیت کریں. ایک تو وہاں بنگلہ دیشی کمیونٹی وہاں پہ نہیں ہے، ان کے لیے شاید وہ بہتر ہے کہ وہ سائپرس میں رہیں جب تک کہ ان کا یو کے کا معاملہ نہیں ہو جاتا. حالانکہ یو کے کا معاملہ لیبر گورنمنٹ وڈ بی ویری کیئرفل. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ لیبر جو برطانیہ ہے وہ امریکہ سے پہلے پوچھ رہا ہے کہ بھئی ان کو ہم آنے دیں کہ نہ آنے دیں. آج ایک بھارت کی اخبار کی خبر ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یو کے کو امریکہ سے پوچھنے کی ضرورت. اپنے ان کے قوانین ہیں جن پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں. اور لیبر پارٹی کا کیونکہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ نئی ابھی تو حکومت میں ہے نا، 4 جولائی کے الیکشنز ہوئے تھے، تو وہ بھی اس قسم کے فیصلے نہیں کرنا چاہتے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. پھر ویسے ہی ریفارم تھوڑی سی مشکل آلریڈی ان کے لیے بنی ہوئی بھی ہے. کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو اب اس کو دیکھیے، جہاں تک آپ نے پروپیگنڈا کی بات کی نا، اس میں بہت سی چیزیں اب شامل ہو گئی ہیں. ایک تو بھارت کا میڈیا بہت زور و شور سے ابھی تک وہی ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کنٹینیوسلی کہ ISI اور امریکہ ISI بعض گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات نہیں، چائنا کو بھی لے یہ. اچھا تو یہ جو ہے یہ اور اتنا غم و غصہ ہے کوئی حد ہی نہیں ہے. پاکستان کو یہاں تک بھی جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس قسم کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک میں سناتا ہوں آپ کو، پروڈیوسر صاحب اگر آپ جنرل بخشی جو وہاں پہ ہیں ان کا ذرا سنا دیجئے ہمیں. اب دیکھیے یہ میجر جنرل GD بخشی یہ اس چینل میں بہت آتے رہتے ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی سینئر پوزیشن پہ آپ رہے ہیں اور ریٹائر ہوئے ہیں. اس قسم کی لینگویج، اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ آپ ایک شو میں بیٹھے ہیں، شو میں وہاں پہ پاکستانی بھی وہاں پہ موجود ہیں، آپ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. پٹیشر ملک، پٹیشر لوگ، کیا یہ تاثر ملتا ہے دنیا کو؟ اور میں ان پاکستانیوں پہ بھی تھوڑا پہلے بھی میں نے بہت دفعہ اپنے پاکستانیوں کو منع کیا ہے کہ خدا را اس قسم کے شوز میں مت جایا کریں جہاں آپ اپنی عزت گنواتے ہیں اور بولنے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، کوئی نیریٹو. لیکن معاملہ کچھ ہے نا کہ یہاں پہ پھر مجھے بتانا پڑتا ہے اپنے ناظرین کو کہ جو بھی شو میں جاتے ہیں نا ان کو پیسے ملتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم. اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ کتنے پیسے ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں پاکستانیوں کو جو ان کے شوز میں آتے ہیں. تو یہ لیکن میری ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس قسم کے شو میں جہاں آپ کو اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو شو سے مت جائے کریں. کمنگ بیک ٹو بنگلہ دیش، ایک تو یہ پروپیگنڈا زبردست ہمارے ملک کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا یہ، بلکہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. جو یہ پاکستان کا نام لیں گے نا، بنگلہ دیش کے لوگ اور ناراض ہوں گے. کیا نہیں، ہماری تو انڈیجنس موومنٹ ہے، ہم نے ہمارے 465 لوگ ہم نے اس میں مروا دیے، جہاں بھاگ ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کروایا ہے. مطلب یہ ہماری اپنی کاوش نہیں تھی، ہماری ایفرٹ نہیں تھی، یہ سارا ہم نے پاکستان کے بحث پہ کیا ہے. تو یہ ان کے لیے بیک فائر کرے گا. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بنگلہ دیشی اس وقت کس موڈ میں ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں. جوں یہ پاکستان کا نام لیں گے ان کے لیے اور مسائل کریٹ ہوں گے. اس وجہ سے میرا ان کو برادرانہ مشورہ ہے، حالانکہ برادرانہ تو میں دے نہیں سکتا، لیکن ہم سایانہ مشورہ یہ ہے، بینگ دے پڑوسانہ مشورہ، پڑوسیانہ مشورہ کہوں گا کہ کیا کہوں گا، پڑوسی ہونے کے ناطے سے مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ بات نہ کریں جو آپ کے مفاد میں نہیں ہے. ایونچولی آپ کو مزید اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑے گا. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا وزیر اعظم مودی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، جو مبارکباد دی ہے جو چیف ایڈوائزر ٹو دا انٹرم گورنمنٹ ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک تو دیکھیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ نہیں ہے کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا.
کیونکہ ہم بنگلہ دیش بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے. وہ صرف شیخ حسینہ کی خاطر اپنے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ خراب نہیں کر سکتے. گو کہ شیخ حسینہ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے بھارت میں، وہ بھی ان کے لیے امبیرسنگ ہو سکتا ہے جب اگر زیادہ ڈیمانڈ بڑھے گی بنگلہ دیش میں کہ آپ شیخ حسینہ کو واپس کریں، وہ تب دیکھا جائے گا. لیکن چونکہ بنگلہ دیش بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے، دیکھیں 5 اسٹیٹس کی جو ہے نا سرحدیں لگتی ہیں، جو بھارت کی 5 اسٹیٹس ہیں، اس میں آپ ویسٹ بنگال ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے، میگھالیہ ہے اور میزورام ہے. 5 اسٹیٹس، تو یہ کافی لمبا بارڈر ہے. اور پھر آپ یہ بھی یاد رہے کہ جو نیکسلائٹس ہیں یا جو انسرجنسیز ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. تو ان کا خیال یہی ہے کہ اگر یہ بنگلہ دیش میں کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو اینٹی انڈیا ہے یا پرو پاکستان ہے، تو ان کے لیے پرابلمس ہو سکتے ہیں نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں. یہ ان کے خدشات ہیں. حالانکہ ایسا ہماری جانب سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، وہ اس وجہ سے پرابلمز ان کے ہوتے رہیں گے. چاہے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ ہوں یا کوئی اور حکومت ہو، پرابلمز تو انہوں نے اپنے طور پہ ان کو سالو کرنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے مودی صاحب نے یہاں پہ ہندوؤں کی بات کر دی، کمیونٹی کی پروٹیکشن آف ہندوز. آپ مطلب ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک زمانہ تھا کہ وہاں پہ 30% آبادی ہندوؤں کی تھی، لیکن اب 8% کے قریب رہ گئی ہے ہندوؤں کی. تو کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ مشتعل لوگوں نے کچھ مندروں کو نقصان پہنچایا، اور لیکن ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب ہم وائلنس پہ نہیں، ہم تمام لوگوں کو ساتھ مل کر آگے لے کر چلیں گے. تو اب آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے کسی ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ مجھے اس پہ مطلب میں بہت پر امید ہوں کہ حالات بنگلہ دیش کے بہتر ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز کب کرواتے ہیں. آیا یہ سیٹ اپ 90 ڈیز کے لیے ہوتا ہے یا اس کو زیادہ لمبے عرصے تک رکھتے ہیں؟ دیٹ از دا کویسچن. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ اس ساری موومنٹ میں شامل ہیں، بلکہ 2 جو ناہید اسلام اور ایک اور صاحب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ بھی ان کو بنا دیا گیا ہے. تو ایک اچھی چیز ہوئی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بنگلہ دیش میں جو ایک اتھارٹیرین رول ایک خاتون کا چل رہا تھا، اس سے بنگلہ دیشیوں کی جان چھوٹی. اب وہ تھوڑا بہت اس میں اپنے ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں، کیونکہ بحیثیت پاکستانی تو ہم ان کے خیر خواہ ہیں. بالکل بالکل ممکن ہے کہ کہیں دیکھیے وقت ہوا تو مشرقی پاکستان اور پاکستان دوبارہ مل جائیں، اور اگر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو کوئی کنفیڈریشن ہی بنا لیں. Who knows؟ رائٹ. سو ویئرز یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے غزہ کی صورتحال. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، بریک سے پہلے ہم پروپیگنڈاز کی بات کر رہے تھے جو پاکستان کے خلاف جاری ہیں. ہم نے دیکھا کہ غزہ کی صورتحال کے تناظر میں بھی اس طرح کے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کا سلسلہ جاری ہے، اور یروشلم پوسٹ نے ایک جو ہے بے بنیاد قسم کی خبر اس کو حصہ بنایا ہے اپنے اخبار کا، اور یہ پریزنٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہتھیار دینے جا رہا ہے ایران کو اور میزائلز دینے جا رہا ہے. سو اس میں کتنی سچائی ہے؟ سچائی تو کچھ کوئی نہیں ہے. اور ہماری جو فارن آفس اسپوکس پر ترجمان وزارت خارجہ کی، انہوں نے کل بڑا صحیح اس کو ڈینائی بھی کر دیا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیے تو پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں اس نوعیت کے ہیں نہیں کہ ہم ایران کو میزائل دینا شروع کر دیں، کیونکہ ہم بڑا اس میں کیئرفلی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب ہے، UAE ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت، پھر ایران ہمارا ہمسایہ ملک، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت. تو ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم ایران کو اس قسم کا جو ہے اسلحہ یا میزائل وغیرہ ہم دیں. یہ مطلب ویسے ہی جیروسلم پوسٹ نے یہ اڑا دی ہے خبر. تو کون پوچھتا ہے؟ آج کل فیک نیوز کا زمانہ ہے، آپ کچھ لکھتے ہیں کچھ کہہ دیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو یہ بہرحال ایک بے بنیاد سی خبر تھی، اور آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے فارن آفس نے اس کو بڑے اسٹرانگلی ریفیوٹ کیا، اور جو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں، اور نہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے. اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی، تو تھوڑی سی اور جو ایسپیکٹس ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. بلکہ آج ہی اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا اور تقریباً 100 لوگوں کو وہاں شہید کر دیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے تہران میں، اس کے بعد
آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو زور تھا اسرائیل کا وہ مزید اس میں تیزی آ گئی ہے اس کے ایگریشن میں، اس کے اسٹیٹ ٹیررزم میں. کجا یہ ہوتا کہ وہ تھوڑا سا معاملات کو ٹھنڈا کرتے، اس میں ہمیں اور تیزی نظر آ رہی ہے اور زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ میں. تو یہ اس بات کو بھی ایک لحاظ سے ایکسپلین کرتا ہے کہ بن نتن یاہو کسی ایسے موڈ میں نہیں ہے جہاں وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں ایران سے. کہ شاید یہ ہے کہ ایران کا کوئی، اب جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا کہ مجھے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں کہ ایران اب آل آؤٹ جائے گا اسرائیل کے خلاف. اچھا، اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج ایجپٹ اور قطر نے ایک پروپوزل دی ہے کہ جو سیز فائر مذاکرات ہیں، جنگ بندی کے لیے مذاکرات جو ہونے ہیں، وہ 15 اگست سے شروع ہو جائیں. رائٹ. اچھا، اب حماس نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے مثبت جواب دیا نہ منفی جواب دیا. اگر حماس اس پہ ایگری کر جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نئے جو بیورو چیف ہیں، پولیٹیکل چیف حماس کے یحییٰ سنور، وہ اپوائنٹ ان کا ہو گیا ہے، اور وہ بڑے ہاکش ہیں، اپنے ہاک ہیں. انہوں نے اسرائیل کے جیل میں بھی بہت سال گزارے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ہیبریو بھی سیکھی ہے. تو بڑے وائڈلی ریڈ آدمی ہیں، اور ان کا وہ اسماعیل ہانیہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں ان دا سینس کہ جہاں تک فلسطینیوں کے آزادی کی بات ہے ان کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس موقع پہ، جب کہ ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے، بدلہ لیں گے، حزب اللہ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اس موقع پہ آیا حماس اتفاق کرتی ہے دوحہ میں اسرائیلیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 10 اگست ہے. تو 15 اگست اگر یہ اتفاق کر لیتی ہے، 15 اگست سے مذاکرات جو اسرائیل کر لے گا فار آپٹکس، یا پھر یہ ہے کہ جو ایران کا ایک ان کو ایک لحاظ سے خدشہ تو ہے کہ شاید کسی وقت بھی ایران کوئی حملہ کر دے، اس میں سے جان نکالنے کے لیے یہ شاید اسرائیل اتفاق کر لے کہ جی ہم شروع کر لیتے ہیں آغاز دوبارہ مذاکرات. اگر حماس ایگری کر لیتا ہے تو پھر ایران کے پاس یہی 3-4 دن ہیں کہ وہ اسرائیل پہ کوئی حملہ کرے یا حزب اللہ کوئی سخت ایکشن لے. لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر 15 اگست کو جو ہونے ہوں گے وہ پھر ڈیلے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوتے تو اگر یہ حماس ایگری کر جاتا ہے 15، تو پھر ایران کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے. کیونکہ جب حماس جو کہ مین اسٹیک ہولڈر ہے، جن کا چیف شہید ہوا، اگر وہی ایگری کر جاتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو پھر ایران کے لیے کوئی وجہ نہیں رہ جاتی میرے خیال میں، سیاسی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے، کہ وہ پھر کوئی حملہ کرے. تو یہ ایک حماس از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن حماس جو بھی فیصلہ کرے گی ایک تنظیم، وہ ایران سے کنسلٹیشن کے بعد ہی ہوگا. میوچل کولیبوریشن تو ہوگی نا، کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہوگی آئی ایم شیور. دوحہ میں ایران کے آفیشلز بھی موجود ہوں گے، حماس کے ساتھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہوگی. وہ کیونکہ قطر اور ایجپٹ کا بہت پریشر ہے اس وقت. او آئی سی کا اجلاس ہوا نا، ہم نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ چانسز آر ویری لمیٹڈ. اب او آئی سی جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئی ہے کہ سیز فائر مذاکرات شروع ہو جائیں، تاکہ یہ جو ایران کے بارے میں خدشات ہیں کہ ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، اس کو ایک لحاظ سے آپ پری ایمپٹ کر دیتے ہیں. تو میں اب دیکھنا یہی ہے کہ حماس کس طرح کیا پوزیشن لیتی ہے. تو اگر حماس نہیں مانتا حماس نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایران کچھ نہ کچھ، حزب اللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ایک مائلڈ سا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ پورا ایک ایسکلیشن ہو جائے، irretrievable قسم کی چیز نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر حماس شاید ایگری اتفاق کر جائے کہ چلیے جی، پھر شاید اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ ایک وشیس سرکل میں پھنس گیا ہے معاملہ. اس وجہ سے میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ حماس گو کہ پولیٹیکلی اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بات کو تسلیم کرنا کہ مذاکرات ریزیوم کرے بغیر کسی
انتقامی کارروائی کے، یوں کہہ لیجیے. تو اب ایک مشکل میں تو پھنس گیا ایران بھی، حماس بھی اور حزب اللہ بھی، اور یہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھنا یہ ہے کتنا پریشر یہ لے سکتے ہیں. باسط صاحب، یہ کیا واقعی مشکل ہے یا کہ یہ کوئی مزید آسانیاں ہونے جا رہی ہیں مشکل صورتحال کے تناظر میں؟ نہیں مشکلیں ہیں. دیکھیے اسرائیل کا کیا ہے، اسرائیل تو اس وقت ان کے وہ نہیں چاہتے سیز فائر ہو، کیونکہ وہ اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ حماس از انڈر پریشر. 80% ہم نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا ہے. تو ابھی ہم اگر ان کا صرف اور صرف انٹرسٹ اگر بن نیتنیاہو کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہاسٹیجز میں ہو سکتا ہے کسی طریقے سے. لیکن وہ انٹرسٹ بھی اب ہمیں ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وہ بھی ایک لحاظ سے انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم ان کی خاطر جو ہمارا زائنسٹ کا جو لانگ ٹرم ایجنڈا اس کو تو ہم نہیں ہاسٹیج کر سکتے، اس کا بنا سکتے. تو ٹھیک ہے اگر 50-60 اسرائیلی چلے بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. تو ان کا تو ایجنڈا یہی ہے. لیکن امریکہ کا پریشر ہے، بائیڈن، کیونکہ میں نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ان کا بھی پولیٹیکل ایک کیپٹل اسٹیک پہ تو ہے نا. اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو بائیڈن اور کیملا ہارس کلیم کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کروا دیا ہے. ورنہ پھر اگر ٹرمپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. اور انٹرسٹنگلی اور ٹرمپ اور کیملا ہارس کا جو ڈیبیٹ ہے وہ اب ستمبر اگلے مہینے ہوگا. اس پہ فائنلی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. پہلے تھا کہ جی ٹرمپ نے یہ آفر کی تھی کہ یہ فاکس چینل پہ، فاکس نیوز پہ ہو، جو کہ کیملا ہارس نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب دونوں کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. تو دیٹ وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بٹوین ٹرمپ اینڈ کیملا ہارس. اچھا، کمنگ بیک ٹو غزہ، اب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو ہے اپنا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں. ایگریمنٹ تو بعد کی بات ہے، مذاکرات شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس میں سعودی عربیہ ان سب کی خواہش یہی ہوگی کہ مذاکرات شروع ہو جائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے ایک خدشہ ہے اسکلیشن کا وہ بھی ختم ہو جائے. یہ بھی ہوگا بعد میں کہ اگر یہ حماس ایگری کر جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ ایران کچھ افراد کو ٹارگٹ کرے اسرائیلیوں کو. یہ بھی ممکن ہے. ناٹ نیتنیاہو، اگر وہ ان کے ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک دیٹ، we will all be very happy. لیکن نیتنیاہو کی سیکیورٹی بڑی زبردست ہے. اور اس کاسٹ پہ ٹارگٹ تو یہی بنتا ہے. ٹارگٹ تو وہی بنتا ہے، ہونا تو اس طرح چاہیے، لیکن بہرحال وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے، ممکن ہو بھی سکتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے ظاہراً کہ ایسی چیز ایران کرنے جا رہا ہے. ممکن ہے کوئی اور لوگ جو ہوں، خاص طور پہ جو ان کی سیکیورٹی جو چیف آرمی کے لوگ ہوں یا کوئی اور لوگ، یا کوئی ایسا بھی کام ہو سکتا ہے. دیکھیے نا، پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل میں اسرائیل نے سیریا میں جو کانسولر سیکشن تھا ایران کا اس پہ حملہ کیا تھا. اس میں وہاں پہ جو اسلامک ریپبلکن گارڈ کے لوگ تھے کچھ، وہاں ان کو جنرلز کو بھی ہلاک کیا گیا تھا. تو ممکن ہے کہ اس قسم کا ایکشن کسی اسرائیلی ایمبیسی پہ کر لیں، لیکن اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں یہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ اسرائیل کا تو کوئی ایسا مشن ایسے ممالک میں نہیں ہے، نہ یمن میں ہے، نہ سیریا میں ہے یا عراق میں ہے، جہاں پہ اس قسم کا ایکشن ہو سکے. اسرائیل کے اگر سفارت خانے بھی ہیں تو ویسٹرن دنیا میں زیادہ تر ہیں، یا پھر ایسے ممالک میں ہیں، ترکی میں فار دیٹ میٹر، تو جہاں پہ ایران کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہاں پہ حملے کرے. تو کوئی ایسا ملک ہوتا نا جو خود انسٹیبل ہوتا، جہاں پہ سول وار ہو رہی ہوتی، تو وہاں پہ ذرا آسان ہوتا ہے اس قسم کی کارروائیاں کرنے میں، جس طرح اسرائیل نے کیا. اسرائیل نے دیکھی نا ایران کا جو سیکشن ہے سفارت خانہ، وہ کہیں یو کے میں تو اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، یا یو ایس میں تو خیر ہے ہی نہیں، یا کسی اور جرمنی میں نہیں کیا فار دیٹ میٹر. تو اس نے بھی سیریا کا انتخاب اسی لیے کیا کہ وہ ایک سول وار ہو رہی ہے، وہاں پہ سچویشن اسی قسم کی ہے، تو وہاں پہ آسان ہوتا ہے. تو ایران کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے کوئی ملک تلاش کرنا ہے جہاں پہ ایک لحاظ سے انریسٹ بھی ہو، سول وار بھی ہو رہی ہو کہیں، اور وہاں پہ اسرائیلی سفارت خانہ بھی موجود ہو تاکہ وہ اس کو سیٹل کر سکے. لیکن ایک مشکل سچویشن ہے فار ایران اور حماس ان پرٹیکولر، کیونکہ اس وقت قطر اور ایجپٹ کا اور باقی بھی جو عرب دنیا ہے پریشر کافی ہوگا حماس پر کہ آپ یہ ایگری کر جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرح چلتے ہیں. اس تمام صورتحال میں
ترکی کا کیا کردار رہے گا؟ ترکی کا دیکھیے جہاں تک کردار ہے نا، ترکی میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایسا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں. وہ زیادہ تر یوکرین پہ فوکس کر رہے ہیں. ان کا فوکس جو گو کہ اسرائیل پہ بھی انہوں نے پوزیشن لی ہے، تجارت اپنی بند کر دی ہے، وچ واز اے گڈ اسٹیپ. ٹروپس بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن وہ پہلے وہ ٹروپ والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک دیکھیے ایجپٹ جب تک نہیں آئے گا نا آن بورڈ ان چیزوں پہ، اس وقت تک معاملات آگے بڑھ نہیں سکتے. تو ایجپٹ ایک واحد راستہ رہ گیا غزہ کے لیے. جارڈن اس طرف سے ہے، جارڈن از نان کوآپریٹو. تو ترکی کے لیے میں نہیں دیکھ رہا. ایک ڈپلومیٹک رول تو ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی ترکی نے فیسیلیٹیٹ کیا جو پرزنر سواپ ہوا تھا بٹوین رشیا اینڈ امریکہ، اس میں ترکی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. تو ترکی کا ہے رول ان دا سینس کہ قطر کی حد تک، لیکن کوئی ڈائریکٹ رول میں ترکی کا اس طرح نہیں ہے، اور ان کے اپنے بھی ایشوز ہیں. تو ترکی کو میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے. تو باسط صاحب، ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ پہ ایک حملہ ہوا تھا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی ٹرمپ پہ، اور ایک پاکستانی جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان پہ فرد جرم بھی لگا دی گئی، اور اس کی جو ریلیونسی نکالی جا رہی ہے، he has the linkage with پتہ نہیں اس میں تو یار اتنی اس کو جسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ایسی مزید ممکن ہے شاید، یعنی کہ ہم نے جی کر لیا. یہ طریقے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں امریکہ میں. گوانٹانامو پورا بھرا پڑا ہوا ہے اس میں جیلوں میں. تو یہ ان چیزوں کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے. یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا سارا حصہ ہے. ممکن ہے کہ وہ مرچنٹ صاحب انوالو بھی کس طریقے سے، لیکن آئی ڈو ناٹ ریلی سبسکرائب ٹو دیز تھیوریز. اور یہ جو ہے یہ معاملہ وہ بس گزر گئی بات. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے. اور اس وقت جو فلسطین کا معاملہ ہے نا، وہ ہمارے لیے بھی ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے بھی وزیر خارجہ نے تو ایران کو یہی مشورہ دیا نا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں. ایران کو یہی کہا ہے ایسا نہ کریں کہ صورتحال اسکلیٹ ہو جائے. تو ایران پہ اب پریشر تو ہے، اور پھر اگر یہ سیز فائر کی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو حالات اور بھی میرے خیال میں لیکن اسرائیل کی آپ دیکھیے نا دہشت گردی، انہوں نے ابھی تک معاملات کو اس طرح ہی رکھا ہوا ہے. روزانہ ہی ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، اور کلیم ہر روز 100 سے 200 بندہ شہید ہو رہا ہے. 40,000 لوگ شہید آلریڈی ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو اس وقت وہاں پہ ایک دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسرائیل نے. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور بہت ہی امپورٹنٹ قسم کے فیکٹس بھی ہم نے آپ کے آگے ریویل کرنے ہیں. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، پیرس اولمپکس جو ہیں اختتام پذیر ہونے جا رہی ہیں. سو یہ کون سا ملک ہے جو ہمیں ان اولمپکس میں دکھائی نہیں دیا، اینڈ واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ آئی ایم مسنگ کنٹری جو کہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا تھا اس کا، خاص طور پہ ایتھلیٹکس وغیرہ میں، اور بہت سے ہر اسپورٹس میں اگر آپ جو کھیل بھی لے لیں اس میں ہمیں نظر آتا تھا سوویت یونین، جو اب رشیا آپ کہہ لیجیے. رشیا کو جی انہوں نے بین کر دیا بیکاز آف دا یوکرین وار جو ہو رہی ہے کہ جی. دیکھیے ساری پالیٹکس ہے، سیاست کھیلوں کا حصہ ہوتی ہے. یہی آج دیکھیے نا. دوسری طرف اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، وہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ تو چل رہا ہے معاملہ، وہ ایکسیپٹیبل ہے. اسرائیل پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن رشیا پہ تھوڑی یہ بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا اپنے وزیر اعظم کا وہ کلپ دکھائیں جو کہ ارشد ندیم کی کامیابی پہ ہوا. ذرا دیکھیے. کر گیا سر، یہ کر گیا، میرا خیال 90 سے اوپر گیا ہے. یہ جو ہوتا ہے 90 سے اوپر. سر بہت مبارک ہو سر، پاکستان زندہ باد. سر آپ کا ویژن ہے، آپ کا ویژن ہے سر، آپ نے موقع دیا. آپ نے موقع دیا. دیکھیے نہیں مطلب یہ تو دیکھیے نا، سب وزیر اعظم سارے پولیٹیشینز یہ کرتے ہیں، اور یہ اوبویسلی کوئی ان کا یہ ویڈیو بنا ہی رہا تھا نا جب وہ دیکھ رہے تھے. رات کا کیا وقت ہوگا، 12 بجے ہوں گے، 12:15 کو اس کا ٹائم تھا.
تو لیکن میں مطلب شہباز شریف صاحب جس طرح خوش ہوئے میں اس پہ شک نہیں کرتا، ہم سب بہت خوش تھے، ہم نے بھی گھر میں نعرے لگائے پاکستان زندہ باد کے، ہم بھی اس طرح ہی کھڑے ہو گئے خوشی اور مسرت سے، جو ایک جذبہ ہوتا ہے قومی جذبہ. تو شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک تھا، لیکن چونکہ سیاستدان ہے نا تو وہ سیاست بھی تو کرنی ہے نا. لیکن مجھے حیرت جو ساتھ والے صاحب بیٹھے ہیں ان پہ مطلب چاپلوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. کیا ویژن ہے پرائم منسٹر کا اس کھاتے میں، انہوں نے کیا موقع فراہم کیا. اولمپکس تھے، وہ بیچارہ خود اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا. کوئی مطلب شہباز شریف صاحب نے ان کو، ارشد ندیم کو اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھجوایا. وہ تو خود بڑی مشکلوں سے جو بھی تھا 7 بندے چلے گئے اور 17 آفیشل ساتھ تھے، جتنے بھی آفیشلس تھے. تو پرائم منسٹر کا اس میں کیا رول ہے؟ پرائم منسٹرز کو جو بھی آتا ہے نا ان کو اس قسم کے لوگوں سے، مجھے نہیں معلوم ہے کون شخص ہے، مجھے رانا مشہود لگ رہے تھے، اس قسم کے لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے. جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں نا، کوئی بھی دنیا بھر میں لیڈرز ہوتے ہیں، جب اس قسم کے لوگ ان کے گرد ہوتے ہیں کہ جی آپ کا ویژن ہے، یہ سب آپ نے کیا ہے، آپ نہ ہوتے تو کتنی قیامت آ جاتی، آپ انڈسپینسیبل ہیں، آپ نہ ہوں تو یہ ملک نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو یہ سب آپ کا کیا، آپ نے کیا ہے، آپ کی نوازشیں ہیں جو اس ملک پہ آ رہی ہیں اور رحمتیں ہیں. تو ان لوگوں سے پہلے تو جو اصل لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ان لوگوں سے جان چھڑاتا ہے اپنی. بالکل. وہ اپنے ارد گرد اس قسم کے لوگوں کو رکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ سائیکوفینٹ ہوتے ہیں نا، وہ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں، پکچر ان کے آگے پریزنٹ ہونے ہی نہیں دیتے، ہر بات وہی پیش کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو اس لیے لیڈر کو وہ لوگ اپنے پاس رکھنے چاہیے اپنے ارد گرد جو ان کو حقیقت سے آگاہ کرتے رہیں، ان کو صحیح مشورہ دیں، چاہے ان کو پسند ہو کہ نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر ہے نہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو اولمپکس، اس وقت دیکھیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی ہے. آپ نے روس کا ذکر کیا، تو روس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ روس یہ جو اولمپکس کو جو ہے نا، یہ سیاست کا، یہ بھی ایک سیاست ہی ہو گئی ہے نا، کہ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس لیے ہم ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے. اب تو ڈیفینیٹلی ہو گئی ہے. اسرائیل پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اچھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. 1980 میں جب اس وقت کا جو سوویت یونین تھا، انہوں نے حملہ کیا افغانستان پہ 1979 میں، تو امریکہ نے کہا کہ جی اس وقت ماسکو میں اولمپکس ہو رہے تھے، تو ہم ماسکو میں نہیں جائیں گے اولمپکس اٹینڈ کرنے کیونکہ یہ حملہ ہو گیا ہے. تو بہت سے اور ممالک بھی نہیں گئے، لیکن ماسکو نے اولمپکس اپنے کروائے، وہ ہوئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر 1984 میں اولمپکس ہوئے تو ماسکو اس میں نہیں گیا، سوویت یونین نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ ویسٹرن کنٹری میں تھے، مجھے نام بھول گیا. اس کے بعد ایک ہوا کہ سوویت یونین نے کہا کہ جی ہم یہ اولمپکس کچھ ماریں گولی، ہم اپنا ایک شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے دروشبا کے نام سے گیم سے سٹارٹ کر دی، فرینڈشپ. تو وہ انہوں نے 1984 میں کی بھی ایک پہلا، اور پھر اس کے بعد پھر اس میں تعطل آ گیا. پھر 2024 میں کروانی تھی پریزیڈنٹ پیوٹن نے، لیکن وہ اب یوکرین وار کی وجہ سے نہیں ہو سکی. تو ممکن ہے کہ اگلے سال ہو جائیں. لیکن یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت اولمپکس ہے، روس کو ہم بہت مس کر رہے ہیں، کیونکہ روس ہر کھیل میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سخت کمپٹیشن دیتا ہے اور بہت زبردست ملک ہے. کھیلوں پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں وہ لوگ بھی، لیکن بہرحال یہ اولمپکس بھی سیاست کی نظر ہو گئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وقت جو آپ کہہ لیجئے کہ تمغے ہیں، جو میڈلز جو ٹیبل ہے، اس میں بھارت میں پھر ایک بحث چھڑ پڑی ہے کہ جی ہمارا 60، ہم رینکنگ میں 63rd نمبر ہے 63، اور پاکستان کا جو ہے وہ 63، ان کا 64 ہمارا 53. حالانکہ ان کے جو میڈلز ہیں وہ 5 ہیں اور پاکستان کا 1 ہے. تو یہ کس طرح ہو گیا؟ تو اس سے بڑی بحث ہو رہی ہے. اور لیکن معاملہ کچھ یہی ہے کہ ایکچولی جو سارا ٹیبل بنتا ہے، رینکنگ بنتی ہے نا، وہ گولڈ میڈل سے بنتی ہے. رائٹ. اگر آپ کے پاس 1 گولڈ میڈل ہے اور کسی ملک کے پاس 1 بھی نہیں ہے، بے شک 4-5 تمغے ہوں، تو وہ رینکنگ میں نیچے ہو جاتا ہے. تو اصل چیز گولڈ میڈل ہوتی ہے. تو ہمارا 1 گولڈ میڈل اصل چیز لے لی ہم نے. ہاں، بھارت کے 5 میڈل سے پر بھاری ہے. لیکن ابھی کچھ مقابلے باقی ہیں، تو یو نیور نو کہ آخر کل تک پرسوں تک بھارت کے پاس بھی کوئی گولڈ میڈل آ جائے. لیکن اسے چانسز بہت بہت کم ہے، سلم چانسز. تو ہم اپنی پوزیشن جو ہے، امید ہے کہ ہم بھارت سے اوپر ہی رہیں گے. تو اس پہ اب بھارت نے بڑی
تنقید ہو رہی ہے حکومت پر کہ یہ جی کیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان جو میڈلز کا جو رینکنگ ہے اس میں پاکستان سے نیچے ہے بھارت، تو یہ کس طرح ہو گیا، یہ کس کا قصور ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے نا ٹپیکل بیہیویئر، تو وہ جو ہے اس وقت ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان جو ہے ارشد ندیم ہمارے قومی ہیرو وہ ایک گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں، آج بلکہ کل صبح 1 بجے ان کا ارائیول ہے لاہور میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام بڑا شاندار قسم کا موجود ہوں گے اور اپنے ہیرو کا زبردست ویلکم کریں گے. ڈیفینیٹلی وی وش ہم. ابھی نیکسٹ جو ہے اولمپکس 4 سال کے بعد آئی تھنک لاس اینجلس میں ہوں گی. میں امید کرتا ہوں کہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ وہی خود ہی توڑیں گے 4 سال. انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. سو ناظرین، اسی وش کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.